बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किताब सुनो, किताब चुनो। मुताले की शौकीन मसरूफ़ लोगों के लिए किताबों पर सौती तबसरे कि वो आवाज़ में सुने और फिर दिल से चुने। आज की मुंतखब किताब है लाइफ एंड टाइम्स ऑफ ए पाकिस्तानी सिटीज़न, जो जनाब असलम सिद्दीकी साहब की आप बीती है। और इस किताब का महवर किताब में मौजूद आगा हसन आबदी के बारे में उनके वो तासुरात हैं जो उन्होंने आगा साहब के साथ बैंक ऑफ क्रेडिट कॉमर्स इंटरनेशनल की मुलाजमत के 8 सालों के दौरान बनाए थे। अच्छा, पहले मुख्तसर तारुफ मोहतरम असलम सिद्दीकी साहब का। आप 1915 में बरतानवी हिंदुस्तान के सूबे यूपी के मगरबी सरहद पर पैदा हुए। ये जगह पानीपत के तारीखी मैदान से कुछ ही मील के फासले पर थी। उन्होंने 1937 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और इसी साल उन्हें पब्लिक सर्विस कमीशन ने यूपी लोकल फंड अकाउंट सर्विसेज के लिए मुंतखब कर लिया। बतौर ऑडिटर वो 9 साल तक पूरे यूपी में सफ़र करते रहे। 1946 में उन्होंने सरकारी मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया और बम्बई में हबीब बैंक में बतौर सेलेक्टिव सर्विस ऑफिसर शमूलियत अख्तियार कर ली। तक़सीम हिंद के वक्त वो दिल्ली के हबीब बैंक की चांदनी चौक ब्रांच में मैनेजर थे। बाद वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान में नायब बैंक डायरेक्टर जैसे अहम ओहदों पर फायज रहे। 1967 में उन्हें कॉमर्स बैंक ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर मुकर्रर किया गया, जिस ओहदे पर वो 1974 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो हुकूमत की जानिब से बैंकों की नेशनलाइजेशन तक फायज रहे। मई 1974 में वो हांगकांग मुंतकिल हो गए और बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल BCI में मशरक़ी बईद और जनूब मशरक़ी एशिया के चीफ रिप्रेजेंटेटिव और BCI फाइनेंस इंटरनेशनल लिमिटेड हांगकांग के मैनेजिंग डायरेक्टर मुकर्रर हुए। मार्च 1982 में उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और हांगकांग में अपना कारोबार शुरू किया, जहां वो मालियाती मुशीर और सिक्योरिटी एक्सचेंज के ट्रेडर के तौर पर काम करते रहे। उनकी ज़िंदगी का सबसे मुतासिर कुन वक्त इलाहाबाद में गुजरा, जो ज़माने में हिंदुस्तानी कौम परस्ती का मरकज़ था। बाद के बरसों में उनके दुनिया भर के सफ़र ने उन्हें आलमी सियासत और तारीख़ के नशे व फराज और मासिर दुनिया को समझने में गहरी बसीरत अता की। उन्होंने पाकिस्तान को अपना वतन मुंतखब किया और यहाँ 26 साल बैंकारी के शोबे में खिदमत अंजाम दी। 20 साल वो बैरून मुल्क मुकीम रहे। इसी दौरान उन्होंने BCCI में आगा हसन आबदी के साथ तकरीबन 8 साल तक काम किया। असलम साहब अपनी किताब में पाकिस्तान के इब्तदाई 52 सालों के बारे में अपनी मायूसी का इजहार करते हैं और कहते हैं कि ये इब्तदाई दौर अखलाक़ी और मादी ज़वाल के साल साबित हुए। ये अरसा एक समझदार इंसान के लिए इंतहाई मायूस कुन और अज़ियतनाक रहा। उनका कहना है कि उस कलील वक्त में बर्दाश्त की जगह तासुब ने ले ली, सखावत की लालिश और रहम की जगह जुल्म ने, भाईचारे की जगह क़त्ल गारत ने, जमहूरियत की जगह अमरीत ने ली और दलील की जगह जब्र ने ले ली। उस दौर की तारीफ़ पर लिखी गई किताबों और तहरीरों के बारे में असलम साहब का कहना है कि तारीख़ हमेशा सच्चाइयों को नज़रअंदाज करती रही है और बादशाहों, वज़ीरों और हुक्मरानों की उन ज़्यादतियों को उनकी बहादुरी के कारनामे बनाकर पेश करती रही है। इसके बरक्स आवाम की तकालीफ, उनकी उम्मीदों और मायूसियों और भूख और प्यास और उनकी ख्वाहिशात का गला घोटा जाता रहा है। उनकी मौत और तबाही, ये सब कुछ तो जैसे तारीख़ में कभी था ही नहीं। किताब सुनो, किताब चुनो में आज आप सुनेंगे इस किताब के वो अहम इक़्तिबासात जो असलम साहब की ज़िंदगी के उसी BCI के दौर के बारे में एक गुफ्तगू पर मुबनी है। वादे रहे शरीक गुफ्तगू दोनों किरदार हकीकी नहीं हैं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किए हुए फ़र्ज़ी मुबस्सिर हैं किताबों पर गुफ्तगू करने के लिए। याद चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आज हम असलम सिद्दीकी साहब की किताब लाइफ एंड टाइम्स ऑफ अ पाकिस्तानी सिटीजन के कुछ बहुत दिलचस्प हिस्सों पर बात कर रहे हैं। जी, ये ज़ाती तजर्बात पर मबनी है और इसमें बैंकिंग की दुनिया, खास तौर पर BCCI और आगा हसन आबिदी जैसी शख्सियत का जिक्र है, और साथ ही हांगकांग शहर की एक बड़ी तब्दीली का भी। तो ये काफी वसी मौज़ूआत हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं, बल्कि वो गहरी बातें, वो आप कह लें हैरानकुन हकायक निकालना है जो मालियात, सियासत और तारीख के वो जो ताने बाने हैं ना, उनको समझने में मदद दें। सही। आगा हसन आबदी से हांगकांग तक का सफर है, तो आइए शुरू करते हैं। जी जरूर। शुरुआत आगा हसन आबदी से करते हैं।
مصنف جب پاکستان واپس آئے تو آبدی صاحب ان سے ملنا چاہتے تھے۔ جی، لیکن اس وقت صورتحال یہ تھی کہ بھٹو حکومت نے ان پر سفری پابندیاں لگا رکھی تھیں۔ وہ ایک طرح سے نظر بند تھے۔ اچھا، تو پھر ملاقات کیسے ہوئی یا پابندیاں کیسے ہٹیں؟ دیکھیں، یہیں پر وہ ذاتی تعلقات اور بین الاقوامی روابط کا کردار سامنے آتا ہے۔ آبدی صاحب کے متحدہ عرب امارات، خاص طور پر ابو دھابی کے حکمرانوں سے بہت اچھے تعلقات تھے۔ او، تو انہوں نے وہ استعمال کیے؟ جی بالکل، انہوں نے ان تعلقات کو استعمال کیا اور یوں وہ پابندیاں ہٹ گئیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ کس طرح آپ کہہ لیں پرسنل کنیکشنز بھی پالیسی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، نہ صرف ان کے لیے بلکہ شاید پاکستان کے لیے بھی کچھ راستے کھولے ہوں۔ پھر وہ ایک بڑا دلچسپ منصوبہ سامنے آیا، وہ کیلیفورنیا کے زرعی فارم والا۔ ہاں، وہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا۔ مصنف نے آبدی صاحب کے ساتھ اس کا دورہ بھی کیا۔ 75,000 مویشی اور وہ موسیقی سے وزن بڑھانے والا آئیڈیا؟ جی، اور انتہائی صاف ستھرا مذبح خانہ، یہ سب اصل میں ابو ظبی کے حکمران شیخ زید اور وزیر اعظم بھٹو کو متاثر کرنے کے لیے تھا۔ یہ تو بڑی زبردست پلاننگ لگتی ہے۔ یہ آبدی صاحب کی کاروباری ذہانت تو تھی ہی، لیکن اس سے زیادہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اثر و رسوخ قائم کرنے کے لیے کتنی بڑی گیم کھیل سکتے تھے۔ یہ صرف فارم نہیں تھا، یہ طاقت کے ایوانوں تک پہنچنے کا ایک ذریعہ تھا۔ کیا یہ کام کر گیا؟ میرا مطلب ہے، کیا وہ متاثر ہوئے؟ ذرائع تو یہی بتاتے ہیں کہ اس نے توجہ ضرور حاصل کی، اعلیٰ حکام کی نظروں میں آئے۔ اسی دوران پھر مصنف نے بھی BCCI جوائن کر لی۔ جی، اور انہیں مشرق بعید اور جنوب مشرقی ایشیا میں بینکی آپریشنز قائم کرنے کی ذمہ داری ملی۔ BCCI کا قیام خود بھی تو آپ دیکھیں، 1968 کے پاکستان کے جو غیر مستحکم حالات تھے، ایوب خان حکومت کا آخری دور۔ ہاں، وہ ایک وجہ تھی۔ جی، اور یہ سوچ کے غیر جانبدار ملک میں بینک بنایا جائے، لیکن اس کا انجام جیسا کہ ہم جانتے ہیں کافی متنازع رہا۔ بینک جولائی 1990 میں بند ہو گیا۔ آبدی صاحب کا انتقال تو 1995 میں ہوا، لیکن ان کی شخصیت پر بحث آج تک ہوتی ہے۔ کوئی فراڈیا کہتا ہے، کوئی بڑا انسان دوست، رابن ہوڈ تک کہا گیا۔ بالکل، مغربی میڈیا نے تو بہت سخت تنقید کی، ان کے ساتھیوں کو مقدمات بھگتنے پڑے۔ یہ تضادات اکثر بڑی مالیاتی شخصیات کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ کامیابی، طاقت، الزامات، یہ سب ساتھ چلتا ہے۔ صحیح۔ آبدی صاحب کی کہانی تو ایک طرف، اب ذرا ہانگ کانگ کا رخ کرتے ہیں۔ مصنف وہاں 1974 میں پہنچے۔ جی، اور اس وقت ہانگ کانگ پر برطانوی راج تھا، ایک کلاسک نوآبادیاتی نظام۔ طاقت چند جگہوں پر مرکوز تھی۔ کہاں کہاں؟ ایک تو ہانگ کانگ شنگھائی بینک یعنی HSBC، دوسرا رائل جاکی کلب، اور تیسرا خود گورنر۔ کچھ پرانے خاندان بھی تھے جن کا بڑا اثر تھا۔ لیکن یہ صورتحال بدلنے والی تھی۔ 1997 میں لیز ختم ہو رہی تھی۔ بالکل، اور چین اب وہ 19ویں صدی والا کمزور ملک نہیں رہا تھا۔ برطانیہ کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اب انہیں اپنی حکمت عملی بدلنی پڑے گی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ کتاب میں ذکر ہے کہ انہوں نے ایک طرح سے اجتماعی دباؤ بنانے کی کوشش کی۔ جی، انہوں نے یہ کیا کہ دوسرے مغربی ممالک، امریکہ، یورپ، جاپان وغیرہ کو ہانگ کانگ میں کاروبار کرنے کی، سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ اچھا، یعنی اکیلے نہیں بلکہ سب کو ساتھ ملا کر چین پر دباؤ ڈالا جائے۔ بالکل، تاکہ چین سے زیادہ رعایتیں حاصل کی جا سکیں۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہانگ کانگ میں غیر ملکی سرمایہ کاری کا ایک سیلاب آ گیا۔ اور شہر تیزی سے ترقی کرنے لگا، آج دنیا کے امیر ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ جی ہاں، اس نے نہ صرف ہانگ کانگ کی معیشت بدلی بلکہ ایک طرح سے چین کی اپنی ترقی میں بھی کردار ادا کیا۔ لیکن ظاہر ہے یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ کشیدگی بھی رہی ہوگی۔ بہت زیادہ، خاص طور پر 1980 سے 1996 تک امریکہ اور برطانیہ مسلسل چین پر سیاسی رعایتوں کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے، ہانگ کانگ کے مستقبل کو لے کر۔ اسی پس منظر میں وہ ایک جملہ بھی نقل کیا گیا ہے کتاب میں، ایک چینی رہنما کا۔ جی، وہ بہت تلخ جملہ ہے کہ چین کے لیے سب سے اچھا یہ ہے کہ بڑی طاقتیں اسے ٹکڑوں میں بانٹ کر نگل جائیں۔ یہ اس وقت کی شدید جیو پولیٹیکل کشمکش اور دباؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو سے ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک شخص، آغا حسن آبدی، عالمی سطح پر کھیل سکتا ہے، کیسے BCCI جیسا ادارہ بنا اور پھر ایک متنازع انجام کو پہنچا۔
اور دوسری طرف کیسے عالمی سیاست اور معاشی مفادات نے ہانگ کانگ جیسے شہر کی پوری تقدیر ہی بدل کر رکھ دی۔ یہ کہانیاں واقعی یہ یاد دلاتی ہیں کہ ذاتی عزائم ہوں، بین الاقوامی مالیات ہو، یا پھر یہ بڑی طاقتوں کی جیو پولیٹیکل چالیں، جی، یہ سب آپس میں کیسے جڑی ہوئی ہیں اور ان کے اثرات کتنے گہرے اور کتنے لمبے عرصے تک رہتے ہیں۔ یہ بظاہر الگ الگ دنیایں لگتی ہیں، لیکن اصل میں یہ ایک ہی تصویر کے مختلف رخ ہیں۔ بالکل۔ تو آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں، کیا آج کی اس بدلی ہوئی دنیا میں بھی افراد اور ادارے اسی طرح عالمی منظر نامے کو شیپ دے سکتے ہیں جیسے ماضی میں آغا آبدی نے کوشش کی، یا جیسے ہانگ کانگ کی قسمت بدلی گئی، یا اب طاقت کے مراکز اور اثر و رسوخ کے طریقے وہ بنیادی طور پر تبدیل ہو چکے ہیں؟ اچھا، تو آج ہم اسلم صدیقی کی کتاب ایک پاکستانی شہری کی زندگی اور وقت کے کچھ اہم حصوں پر بات کر رہے ہیں۔ جی، یہ اقتباسات ہمیں 1949 سے پہلے کے چین، مغربی اثر و رسوخ اور خاص طور پر BCCI یعنی بینک آف کریڈٹ اینڈ کامرس انٹرنیشنل، اس کے عروج و زوال کی کہانی بتاتے ہیں۔ بالکل، اور چونکہ اسلم صدیقی خود BCCI میں ایک اہم عہدے پر تھے تو ان کا نقطہ نظر بڑا منفرد ہے۔ جی ہاں، تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ان کی تحریروں سے سمجھیں کہ تاریخ، میڈیا اور اندرونی انتظامی معاملات یہ سب مل کر کیسے ایک اتنے بڑے مالیاتی ادارے کی قسمت پر اثر انداز ہوئے۔ بالکل۔ تو آئیے چین سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ 1949 سے پہلے چین مغربی طاقتوں کے زیر اثر تھا۔ مصنف نے تو غلام قوم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جی، پھر ماؤ زیدتنگ کی قیادت میں آزادی ملی، لیکن ایک بات اہم ہے کہ ہانگ کانگ پر برطانوی قبضہ قائم رہا۔ تو یہ ہانگ کانگ کیوں اہم ہے اس کہانی میں؟ دیکھیں، مصنف کے مطابق ہانگ کانگ صرف ایک تجارتی مرکز نہیں تھا، اچھا، وہ ایک طرح سے چین کے خلاف مغربی جاسوسی اور آپ کہہ لیں نظریاتی مہم جوئی کا گڑھ بن گیا۔ نظریاتی مہم جوئی؟ جی، وہ خاص طور پر امریکن اخبارات کا ذکر کرتے ہیں، جیسے ایشین وال اسٹریٹ جرنل۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد مغربی سرمایہ داری کو فروغ دینا اور چینی تہذیب کو کمزور کرنا تھا۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ مصنف کے مطابق میڈیا صرف خبر نہیں دے رہا تھا بلکہ خاص ایجنڈا آگے بڑھا رہا تھا۔ جی بالکل، انہوں نے 19ویں صدی کی مثال بھی دی ہے، ایڈمنڈ بیکوس اور موریسن کی۔ ہاں، میں نے پڑھا تھا کہ کیسے انہوں نے مبینہ طور پر من گھڑت کہانیاں بنا کر چینی بادشاہت کو بدنام کیا، اور مغرب میں لوگوں نے ان باتوں پر یقین بھی کر لیا۔ یہ تو کافی سنگین بات ہے۔ اور اسی تناظر میں مصنف مغرب کے دوہرے معیار کی بھی بات کرتے ہیں۔ جی ہاں، افیون والی مثال بہت واضح ہے۔ 19ویں صدی میں زبردستی افیون بیچنا آزاد تجارت تھا۔ اور آج جب مغرب خود منشیات کا بڑا صارف ہے تو ایشیائی ملکوں پر دباؤ ہے کہ پیداوار بند کرو۔ مصنف کا موقف ہے کہ اصل مقصد تب بھی اور اب بھی چین کی بڑی مارکیٹ تک رسائی ہی رہا ہے۔ یہ ایک دلچسپ زاویہ ہے۔ اچھا، تو اسی دوران ہانگ کانگ میں معاشی سرگرمیاں بڑھیں، سرمایہ کاری ہوئی؟ جی، اور BCCI نے بھی وہاں اپنی شاخ کھولی، جو بعد میں BCCI ہانگ کانگ لمیٹڈ بنی۔ لیکن پھر مصنف بینک کے اندرونی مسائل کی طرف آ جاتے ہیں، وہ مسائل جن کی وجہ سے انہوں نے خود استعفیٰ دیا۔ جی، 31 مارچ 1982 کو انہوں نے استعفیٰ دیا۔ ان کے مطابق بینک میں کوئی جسے کہتے ہیں نا سسٹم نہیں تھا، اصول و ضوابط کا فقدان تھا۔ مطلب کس طرح کا فقدان؟ مطلب یہ کہ ہر بڑا فیصلہ، بھرتیاں ہوں، تنخواہیں، اخراجات، یہاں تک کہ قرضوں کی منظوری، سب بظاہر آغا حسن آبدی صاحب کی ذاتی پسند ناپسند پر ہوتا تھا، بغیر کسی ٹھوس مالیاتی جائزے کے۔ بغیر جائزے کے قرضے؟ اور وہ سالانہ کانفرنسیں جن کا ذکر کتاب میں ہے، وہ کیا تھیں؟ ہاں، وہ کانفرنسز مصنف لکھتے ہیں کہ گھنٹوں لمبی، بڑی مبہم سی تقریریں ہوتی تھیں۔ مبہم؟ جی، جن میں بس ڈپازٹ اور پروفٹ سنائی دیتا تھا، مگر یہ نہیں بتایا جاتا تھا کہ یہ حاصل کیسے ہوگا، اور ان پر لاکھوں ڈالر خرچ ہوتے تھے۔ مصنف نے تو انہیں سالانہ کپڑے دھونے کا تہوار کہا ہے۔ سالانہ کپڑے دھونے کا تہوار؟ یہ تو انتظامی بدنظمی کی انتہا لگتی ہے۔ مصنف کے مطابق آغا صاحب کا فلسفہ تھا کہ زیادہ خرچ کرو، زیادہ منافع آئے گا۔ اچھا، لیکن وہ لکھتے ہیں کہ اصل میں افسران جعلی اعداد و شمار سے اپنے بے تحاشا اخراجات چھپا رہے تھے۔ بینک اندر سے نقصان میں تھا، لیکن باہر سے تو نئی شاخیں کھل رہی تھیں۔ جی بالکل، ظاہری طور پر توسیع ہو رہی تھی، نئی شاخیں کھل رہی تھیں، اور فوری منافع دکھانے کے لیے بہت تیزی سے قرضے دیے جا رہے تھے، جو بعد میں ظاہر ہے نقصان دہ ثابت ہوئے۔
تو صدیقی صاحب نے جب استعفیٰ دیا تو کیا انہوں نے ان باتوں کا ذکر کیا تھا اپنے خط میں؟ جی ہاں، انہوں نے اپنے استعفے کے خط میں بقول ان کے صاف لکھا تھا کہ BCCI جیسے ادارے کو جدید انتظامی اصولوں کی ضرورت ہے، ورنہ مسائل ہوں گے۔ اور جواب؟ مصنف کہتے ہیں کہ انہیں کوئی باقاعدہ جواب نہیں ملا۔ تو پھر ان کے جانے کے بعد حالات بہتر نہیں ہوئے؟ نہیں، بلکہ مصنف کے مطابق حالات اور بگڑ گئے۔ ایک ناتجربہ کار افسر جو مبینہ طور پر خوشامد میں ماہر تھا، اسے مشرق بعید بھیجا گیا۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے کروڑوں ڈالر کے مزید خراب قرضے دیے، اور ان نقصانات کو چھپانے کے لیے کیمین آئی لینڈ جیسی دور دراز شاخوں کو استعمال کیا گیا۔ یوں سمجھیں کہ وہ ایک طرح کی کچرا کنڈی بن گئیں۔ کچرا کنڈی مطلب خراب قرضے وہاں منتقل کر دیے جاتے تھے؟ جی، تاکہ وہ بیلنس شیٹ پر نظر نہ آئے۔ مصنف آڈیٹرز پر بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری ٹھیک سے ادا نہیں کی۔ اور پھر انجام کیا ہوا اس سب کا؟ انجام یہ ہوا کہ 1985 میں پہلی بار ایک بہت بڑا نقصان رپورٹ ہوا، $500 ملین کا۔ $500 ملین؟ جی، اور اس کے صرف 5 سال بعد 1990 میں بینک مکمل طور پر بند ہو گیا۔ اور اس کا اثر یہ ہوا کہ چند بڑے افسران تو شاید بچ گئے، لیکن ہزاروں ملازمین بے روزگار ہو گئے اور لاکھوں کھاتہ دار، ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی ڈوب گئی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اسلم صدیقی کے مطابق عالمی سیاست، میڈیا کا کردار اور سب سے بڑھ کر ادارے کے اندر کی بد نظمی، اختیارات کا غلط استعمال اور نگرانی کی کمی، ان سب نے مل کر BCICI کو تباہی تک پہنچایا۔ بالکل، یہ کہانی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب بڑے پیمانے کی جیو پالیٹکس، میڈیا کے بیانیے اور کارپوریٹ کلچر کی کمزوریاں آپس میں ملتی ہیں، جی، تو عالمی مالیاتی نظام میں کس قسم کی خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ جی، خاص طور پر جب ذاتی عزائم اور اختیارات کا ناجائز استعمال ادارہ جاتی کنٹرول پر حاوی ہو جائیں۔ تو اس کے نتائج کتنے سنگین ہو سکتے ہیں، یہ BCICI کی مثال سے واضح ہیں۔ جی بالکل، یہ ایک ایسا سبق ہے جس پر آج بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔